वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माशाअल्लाह, अल्लाह सुब्हानहू व तआला बहुत बरकतें अता फरमाए, आफियत के साथ रखे। माशाअल्लाह, ये एहसास होना कि शायद हमसे कोई गलती हुई हो, और हम सबको होना चाहिए, हम सब इंसान हैं, सबसे गलतियां होती हैं, और उसमें ऐसा कोई मसला है नहीं कि जिसकी वजह से आपको ये परेशानी हो कि खुदा न खास्ता आप क़यामत वाले दिन जवाबदेह हो। तो इसलिए इस बारे में तो आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए। आपसे कोई गुनाह नहीं हुआ, न दूसरी तरफ से कोई गुनाह हुआ है। असल में हम इस दुनिया में जब आते हैं तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से इम्तिहानात आते हैं। हर इंसान अपने हिसाब से जिस सिचुएशन में होता है उसको असेस करता है और उसके मुताबिक फैसला करता है, और उस फैसले में कभी तो वो बिल्कुल सही निशाने पर पहुंच जाता है और उसके मुताबिक सही फैसला भी कर लेता है। कभी ऐसा होता है कि फैसला उस मसले के मुताबिक नहीं होता, यानी गलत हो जाता है। डायग्नोसिस गोया सही हुई, ट्रीटमेंट ठीक नहीं हुआ। और कभी इसके बरक्स होता है कि डायग्नोसिस गलत थी, ट्रीटमेंट इत्तेफाक से सही हो गई। और कभी दोनों ही गलत होते हैं, न डायग्नोसिस ठीक होती है, न ट्रीटमेंट दुरुस्त होता है। और इस सब में बहुत सारे फैक्टर्स काम करते हैं, बहुत सारी चीज़ें जो उसके आगे पीछे चल रही होती हैं। इसमें सबसे अहम तो यही होता है कि हमारे दिल में इखलास कितना है और दयानतदारी कितनी है। इखलास तो अल्हम्दुलिल्लाह माँ बाप से बढ़कर किसके पास होगा अपनी औलाद के लिए, कि वो उसका हमेशा बेहतर चाहते हैं और बेहतरी ही की कोशिश करते हैं। तो माँ बाप हमेशा उनके लिए अच्छा फैसला करते हैं। उनकी नौकरी का मसला हो, उनकी तालीम का बचपन से मसला हो, आगे की करियर क्या इख्तियार करें, किस लाइन में जाए, इसमें उनका क्या रुझान होना चाहिए, उस तरफ उनके जहन को, उनके मिजाज को सामने रखते हुए। और इसी तरीके से उनकी शादी ब्याह के मसाइल आते हैं तो उनमें पूरे गौर खौस के साथ मेहनत से अल्लाह से दुआएं करते हुए चलते हैं। तो इखलास माँ बाप में जितना हो सकता है उतना किसी और के पास नहीं हो सकता अपनी औलाद के लिए। लेकिन चूंकि इखलास अकेले काफी नहीं है, इसके साथ दयानत होना भी जरूरी है। और दयानत से मुराद यहाँ ये है कि हम अपनी पोजीशन को जानते हो कि हम कहाँ खड़े हैं। क्या हम तमाम मसाइल का, तमाम बातों का, तमाम गहराइयों को गौर से देख सकते हैं। और उमूमन आजकल के ज़माने में जो वालिदैन हैं उनके लिए ये मुमकिन नहीं होता, इसलिए कि उनका तजुर्बा नहीं होता कि उन्होंने एक या दो, तीन या चार बच्चे होते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। तो मैक्सिमम किसी को तजुर्बा हुआ तो उसने दो या तीन शादियां कभी ज़िंदगी में अपने बच्चों की करा दी, तो यही उसका कुल तजुर्बा है। और ये भी सबसे ज़्यादा। आप पिछली जनरेशन में चले जाइए, हमारे वालिदैन और उनके वालिदैन पर ज़रा गौर कीजिए तो पता चलेगा किसी के 10 बच्चे, किसी के 8 बच्चे, किसी के 12 बच्चे। और वो छोटी उम्रों से अपनी शादी के बाद से ही बहुत शुरू के ज़माने में अपने बहन भाइयों की शादी में इन्वॉल्व हो गए। अम्मा अब्बा से मशवरे उनके चलते रहे, जॉइंट फैमिली सिस्टम था, तो ऊपर से जो फैसले होते थे उसमें सब घर वाले और शरीक होते थे। भाई बहन छोटे होते थे तब भी बड़े बहन भाइयों की शादी में उनको बहुत कुछ मालूम होता था, उनसे काम लिया जाता था, आपस में फर्क कम होता था, तो अपने बहनों भाइयों की शादियां अटेंड की होती थी। बल्कि बात तो ऐसे भी होते थे कि उन्होंने उसमें बाकायदा हिस्सा लिया होता था कि भाई बहन की शादी में काम कर रहे हैं, खिदमत में लगे हैं, मशवरे दे रहे हैं, अब्बा के दाएं बाएं लगे हुए हैं। लड़कियां तो वो अम्मा के साथ लगी हुई है खिदमत में, शॉपिंग में। तो पूरी एक प्लानिंग के अंदर पूरा घराना इन्वॉल्व होता था। तो हर आदमी को कई कई शादियों के बहुत सारे ऐसे तजुर्बात हो चुके होते थे जिसमें वो बहुत कुछ सीख सकता था। और इसमें कोई डायरेक्ट सिखाने की जरूरत नहीं होती थी, लोग देखते थे, सुनते थे, सीखते थे, आगे बढ़ते जाते थे। इन तजुर्बात की रोशनी में उनके अंदर एक गुना इल्म या समझ और शऊर उस मसले की आ जाती थी कि भी शादियां कैसे चलानी है, आगे मसाइल हो तो कैसे देखना है। फिर लोगों से मुशावरत जिनसे करते थे वो भी बड़े मुखलिस थे, वो रिश्तेदार हो, मोहल्ले वाले हो, मशवरा बड़ा इखलास से दिया करते थे। कभी ऐसा नहीं होता था कि वो अपनी खुदा न खास्ता किसी बदनीयती की बुनियाद पर गलत मशवरा दें। वो अल्हम्दुलिल्लाह अब भी कम होता है, लेकिन उस जमाने में साथ ये भी होता था कि वो जहां नहीं जानते थे तो वहां नहीं बताते थे। हमारे यहाँ एक बीमारी अब ये पैदा हो गई है कि हम अगर जानते हैं तब भी बताते देते हैं और नहीं जानते तब भी बताते हैं। और बाद लोग जो जानते हैं वो छुपाना चाहते हैं।
یعنی دونوں طرف الٹا ایک نظام چل رہا ہے. تو اب ہم مخلص تو ہوتے ہیں لیکن اپنی حیثیت کو صحیح سے نہ جاننے کی وجہ سے صحیح فیصلہ نہیں کر پاتے. اس کی حصی سی مثال یہ ہے کہ خدا نہ خواستہ آپ کے سامنے آپ کے بہت ہی چہیتے کسی شخص کی اچانک سے طبیعت بگڑ جائے، خراب ہو جائے، اور آپ کو سمجھ میں آ جائے کہ اس وقت اس کو اپینڈکس ہو گیا ہے، اس کا انفلیمیشن اپینڈسائٹس کہلاتا ہے، شدید درد ہے، مروڑ ہو رہا ہے. آپ کو تجربہ اس کا ایک دفعہ ہو بھی چکا ہے کسی اور کے معاملے میں، یا آپ نے خود اپنا آپریشن کروایا کسی زمانے میں، تو آپ کو اندازہ ہو بالکل وہی درد ہے اسی جگہ. میرا خیال ہے کہ یہ اپینڈکس ہے، اور واقعی آپ کی وہ بات درست بھی ہو. تو اب آپ اپنے اس چہیتے کو، اپنے بیٹے کو، جو بھی رشتے دار ہے، کوئی قریبی ہے، والد ہے، کوئی بھی ہے، اس کے اس اپینڈکس کے انفلیمیشن کو ڈائگنوز بھی کر پائے، حالانکہ آپ ڈاکٹر یا سرجن نہیں ہیں، لیکن آپ کا اندازہ تجربہ ہوا، تو اخلاص سے آپ نے چاہا کہ اس کی اس تکلیف کو دور کیا جائے. اس کے لیے آپ نے چھری اٹھائی اور پیٹ کاٹنا شروع کیا. تو ظاہری بات ہے کہ وہ تو بے ہوشی کی حالت میں تکلیف میں ہے، آپ اس کے اس غم کو، اس تکلیف کو دور کرنے کے لیے اس کے اپینڈکس کو نکالنے کی فکر میں لگ گئے. تو آپ خود سوچ کے بتائیے کہ آپ کا یہ کرنا درست ہے یا غلط ہے. اگرچہ آپ کا جذبہ بے تحاشا اچھا ہے، اخلاص آپ میں کوٹ کوٹ کے بھرا ہے، لیکن دیانت نہیں ہے. دیانت کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اس وقت یہ اسیس نہیں کیا کہ یہ کام میں کر نہیں سکتا، میری صلاحیت نہیں ہے، میرا کام نہیں ہے. میں چاہتا تو ہوں ان کو بچانا، لیکن میں بچا نہیں سکتا. اس کے لیے تو کوئی ماہر آئے جو کاٹنے کے بعد اپینڈکس نکالے، اور نکال دینے کے بعد اس کو صحیح سے سی بھی دے، بے ہوش کر کے، جس طرح سے بھی معاملہ کرنا ہے، تاکہ یہ بعد میں پرابلم میں نہ آئے. میرے تو پیٹ کاٹنے سے اپینڈکس نکال دوں گا تو، لیکن خون بہنے سے مر جائے گا. اس کو تو مجھے بند کرنا نہیں آتا، نہ میرے پاس سامان ہے، نہ مجھے کوئی تجربہ ہے اس کا. تو دیکھیے، وہ ساری چیزوں کو جاننے کی وجہ سے آپ ایسا کبھی نہیں کریں گے، باوجود اس کے کہ آپ کے پاس اخلاص ہے. لیکن ہم جب مشورے دیتے ہیں ایک دوسرے کو، باتیں بتاتے، سیکھتے سکھاتے ہیں، تو اس میں ہمارے معاشرے کے اندر بہت ساری خرابیوں میں سے جو اخلاقی گراوٹ ہے، ان میں ایک گراوٹ یہ بھی ہے کہ ہم اپنی لمٹس کو نہیں جانتے، اپنے مقام کو نہیں جانتے. ہم یہ سمجھ لیتے ہیں کہ چونکہ ہم عمر میں بڑے ہو چکے ہیں، چونکہ ہمارا کام ہے کہ ہمیں اپنے لیے یہ چیز طے کرنی ہے، مثلا اپنے اولاد کی شادی ہی مثلا لے لیجیے، تو اب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ چونکہ ہم والد ہیں اور والدہ ہیں یا بڑے ہیں، تب ہمیں یہ کام کرنا خود. جبکہ قرآن میں ہمیں حکم یہ ہے کہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، علم والوں سے پوچھ لیا کرو اگر تم نہیں جانتے. اور یہ علم ہر اس فیلڈ کا ہے جس فیلڈ میں آپ نہیں جانتے. تو یہ کام جب گاڑی کی مرمت کرانی ہوتی ہے تو میکینک سے کرواتے ہیں، خود کوئی کوشش نہیں کرتا. اگر وہ جانتا ہو تو کر لے. اسی طریقے سے گھر کے اندر نظام ہوتے ہیں، کوئی کمرہ اضافی بنوانا ہے تو وہ باہر کدال لیا ہوا شخص وہ ہمیں زیادہ اپنے سے ماہر نظر آتا ہے، تو اس کی مدد لے لیتے ہیں، اس سے پوچھتے ہیں، وہ آ کے کام کرتا ہے، بجائے اس کے کہ ہم خود ہی یہ کام کرنے لگے. اللہ فرماتے ہیں قرآن میں وَأَمْرُهُ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، ان کے معاملات آپس میں مشورے سے طے پاتے ہیں. تو جس فیلڈ کو ہم جانتے ہیں اس میں تو مشورے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن جس فیلڈ کو ہم نہیں جانتے اس میں مشورے کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا. جو آدمی اس طرح کوشش کرتا ہے یہ اس کے کبر کی علامت ہے، یہ اپنے آپ کو کچھ سمجھتے ہوئے کر رہا ہے، اس میں مشورہ کرنا چاہیے. تو ہوتا کیا ہے کہ بعض اوقات ہم اولاد کے رشتے کے سلسلے میں یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ ہمیں سب معلوم ہے، ہم نے بہت دنیا دیکھی ہوئی، ہم خود فیصلہ کریں گے. ہم کہتے ہیں بھائی آپ کے کتنے بچے ہیں جن کی آپ نے شادیاں کروائی ہیں؟ تو نہیں ہوتا کوئی تجربہ، ایک یا دو یا تین. ہاں پرانے زمانے میں ہمارے والدین وغیرہ وہ چونکہ جیسا عرض کیا کہ بہت سارے لوگوں کے رشتوں میں مشورے دیا کرتے تھے، آئیڈیاز تھے ان کو، اپنے بڑوں کو، اپنے آس پاس لوگوں کو دیکھا کرتے تھے، تو ان کا تجربہ بھی تھا، ان کا اخلاص بھی تھا، ان کا معاملہ بہت اچھا تھا. تو اللہ کی مدد بھی ہوتی تھی اور وہ دل سے کام کرتے تھے. دل سے اب بھی لوگ کرتے ہیں لیکن علم نہ ہونے کی وجہ سے ٹھوکر کھا جاتے ہیں. تو یہ پس منظر ذہن میں رہنا چاہیے. تو ہم سے جو ایسی کوئی غلطی ہو جائے، مثلا اگر کوئی شخص مشاورت نہ کرے اور غلط فیصلہ کر لے دنیاوی معاملے میں، تو اس میں کوئی گناہ نہیں ہوتا، یہ حکم ارشادی ہے. اگر کوئی ایسا کرے گا دنیاوی معاملے میں تو اس کو فائدہ ہوگا، اور نہیں کرے گا تو نقصان بھی اسی کا ہوگا، اور وہ ہمیں کبھی ہو جاتا ہے. تو مثلا ہمارے یہاں آج کل یہ بہت کامن سیناریو ہے کہ ہم اپنے فیصلے کو بہت حتمی سمجھتے ہیں. ہمارا خیال یہ ہوتا ہے کہ ہم سب کچھ ہیں، ہمارا خیال یہ ہوتا ہے کہ ہم بہت جانتے ہیں، اور
کسی اور سے پوچھنے کی ضرورت نہیں محسوس کرتے. اب رشتہ ہوا تو رشتے کے بعد ایک دوسرے کو کوشش یہ کرتے ہیں، کیونکہ یہ تو جانتے نہیں ہیں ایک دوسرے کے احوال کو، بہت اچھی طرح واقف نہیں ہوتے، تو اب کرتے کیا ہے کہ اپنے حساب سے، نعوذ باللہ، اس کو چیس کا گیم ہمارا نفس ہمارے لیے اس کو بنا دیتا ہے. اب یہ اسٹیپس آگے پیچھے کر رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں کہ سامنے والے کے کیا کیا مووز ہو سکتے ہیں، اس کے مطابق ہمیں چلنا چاہیے. اب یہ چیز اتنی خطرناک ہے کیونکہ یہ ہم نے ابتدا ایسی کی ہے کہ جس میں اخلاص نہیں رہا، یعنی آپس کے رشتے میں اپنی اولاد سے اخلاص ضرور ہے لیکن سامنے والے کے معاملے میں نہیں رہا. اب دین کا اصول یہ ہے کہ تم اپنے لیے وہی پسند کرو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو وہ اپنے بھائی کے لیے بھی پسند کرو. تو اگر ایسا نہ کرو تو تمہارے لیے ابھی ایمان کی تکمیل اعلیٰ درجے کی نہیں ہوئی ہے. ایمان تو ہے لیکن وہ پرفیکشن نہیں ہے. لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ. تم میں سے کوئی کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے بھائی کے لیے وہ پسند نہ کرے جو وہ اپنے لیے کرتا ہے. تو ہم کیا کرتے ہیں کہ اپنے لیے جو پسند کرتے ہیں اس پہ تو بہت خوش ہیں لیکن اپنے بھائی کے لیے وہ نہیں کر پاتے. تو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس پورے سیناریو میں مینوورنگ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. وہ کیسے کرے گا؟ انہوں نے یہ کہا، اس کے پیچھے ان کی شاید یہ نیت ہو، شاید یہ جذبہ ہو، ہمیں اس کو ایسے چلا لینا چاہیے، ہمیں یہاں سے یوں کر لینا چاہیے، میرے حساب سے یہ مسئلہ ہے. وہ اس طرح کی بات کر رہا ہے. تو ہر ایک کچھ پھر یہ کہ معاشرے میں خرابیاں بہت آ گئی تو ہم ہر ایک کے بارے میں سسپیشس رہتے ہیں. ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ اگر اس معاشرے میں رہتے ہوئے اس طرح سے کر لیا جائے تو شاید یہ زیادہ بہتر ہو. آج کل بچے الگ ہو جاتے ہیں ماں باپ سے، تو بچے تو الگ ہو ہی سکتے ہیں، ان کو الگ کر لیا جائے تو اگر یہ ہمارے ساتھ آ گیا تو ہمارا معاملہ اچھا ہو جائے گا. یا وہ ایسا سوچتے ہیں کہ ہمیں کس طرح سے قابو کرنا ہے. یعنی پورا دونوں طرف کی پارٹی اسی یعنی سرد جنگ میں مبتلا رہتی ہے کہ ہمیں کسی طریقے سے اپنا پیترا ایسا چلانا ہے کہ کام ہمارا بن جائے اور ہم لے کے خاموشی سے الگ ہو جائے. اب اس میں آدمی یہ سوچے کہ اگر لڑکی والے یہ سوچیں یا لڑکے والے یہ سوچیں دونوں کی اولاد میں کیا خیر و برکت ہوگی. وہ بیٹا یا وہ بیٹی جو اپنے ماں باپ کو چھوڑ کے اپنے شوہر یا اپنی بیوی یا اپنے سسرال کے ساتھ ہو بھی جائے بالجبر، یا چاہتے ہوئے یا نہ چاہتے ہوئے، اور دونوں کے حق ادا نہ کرے، یہ دونوں اپنے والدین اپنے ساس سسر کا حق ادا نہ کر پائے، تو ان دونوں کو آخرت میں کیا حاصل ہونے والا ہے. بہت بڑی حقوق کی وہ جب عدم ادائیگی کی وجہ سے اللہ کے حضور پیش ہوں گے تو کیا سوال کا جواب دے پائیں گے. دنیا ان کی کچھ سنور بھی گئی، میاں بیوی کچھ عرصے خوش رہ بھی لیے، تو آگے حاصل کیا ہو؟ اور یہ ہوتا ہے اعتماد نہ ہونے کی وجہ سے. جو وقت گزرتا ہے تھوڑا سا اعتماد پیدا ہو جاتا ہے، معاملات درست ہو جاتے ہیں. ہمیں اصل میں چونکہ ادھر ادھر سپورٹ حاصل نہیں ہے اس درجے کی اور بڑے ساتھ موجود نہیں ہے تو اخلاص میں کمی ہو جاتی ہے. تو عموماً بچیاں اپنی والدین سے بات کرتی ہیں، بچے اپنے والدین سے بات کرتے ہیں اور ان معاملے میں ڈسکشن کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور ظاہری بات ہے کہ جہاں سے مشورہ آ رہا ہوتا ہے وہ بائیسڈ ہوتا ہے، ہر حال میں بائیسڈ ہوگا. اس میں بہت ہی کم ایسا امکان ہے کہ کوئی اپنی اولاد کو مشورہ دیتے ہوئے بائیسڈ نہ ہو. یہ مزاج نہیں ہے. انسان جو ہے کبھی بھی اپنی اولاد کو کوئی بھی بات بتاتے ہوئے اس کی سائڈ ہی لیتا ہے، اس کی فطرت یہ ہے. کبھی اس کے خلاف کسی مسئلے میں کہہ بھی دے تب بھی وہ اس کو آبجیکٹیولی نہیں دیکھتا، اس کے بعد اس کو دکھ ہوتا ہے، اس کے بعد اس کو تانے پڑتے ہیں، ادھر ادھر سے سننے کو ملتی ہے، پھر وہ دوبارہ اس کو غور کرتا ہے تو اگلی دفعہ وہ غلطی کر دیتا ہے جو پہلی دفعہ نہیں کی. یعنی آبجیکٹیو ہونا اپنی اولاد کے لیے یہ تقریباً ناممکن ہے. اسی لیے اپنی ذات کے لیے اور اپنی اولاد کے لیے فیصلے خود نہیں کیے جاتے بلکہ کسی سے کروائے جاتے ہیں جو ان معاملات کو زیادہ جانتا ہے. جو جہاں ایسا کیا جاتا ہے وہاں اس کی برکتیں، اس کے فوائد نظر آتے ہیں، بشرطے کہ جس سے فیصلہ کروا رہا ہو اس میں بھی 4 چیزیں پائی جاتی ہوں. نمبر 1 یہ کہ وہ شخص انتہا درجے کا مخلص ہو آپ سے اس کیس میں، پورے سیناریو میں. نمبر 2 یہ کہ وہ اس فیلڈ کو بہت اچھی طرح جانتا ہو، بہت اچھی طرح جانتا ہو کہ کیا مسئلہ ہے، کیسے چلنا ہے. وہ لنگ اسپیشلسٹ ہے، جیسے مثلا میری مثال ہے، میں لنگ اسپیشلسٹ ہوں. آپ مجھ سے گردے کے بارے میں پوچھیں اور میں اس کے بارے میں اخلاص سے بتانا شروع کروں تو ظاہر بات ہے ٹھوکر بھی کھاؤں گا، آپ کا بھی نقصان کروں گا، تو درست نہیں ہے. تو یہ شخص اس قابل نہیں کہ اس سے فیلڈ میں پوچھا جائے، اس لیے کہ اس کو یہ اپنی لمٹ ہی نہیں معلوم. نمبر 3 یہ کہ وہ شخص اسی طریقے سے دیندار ہو، اللہ کا خوف رکھتا ہو، جذباتی ہو کے فیصلے کرنے والا نہ ہو. یہ 4تھی شرط ہے کہ جذباتیت سے مغلوب نہ ہو. تو نمبر 1 آپ سے مخلص ہو، نمبر 2 علم رکھتا ہو سبجیکٹ کا، نمبر 3 دینی علم بھی رکھتا ہو، دینی فکر رکھتا ہو، تقوی رکھتا ہو، نمبر 4 یہ کہ جذباتی فیصلے نہ کرتا ہو. تو آپ اس میں غور کریں گے تو آپ کو نظر آئے گا کہ انہی لوگوں سے مشورہ کرنا چاہیے تاکہ اس کے فوائد سمیٹے جا سکیں. اللہ ہم سب پر اپنا کرم اور فضل فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.